खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ। नई पुरफजल बातें नए साल के ताल्लुक़ से आप तक आज हमारा गेस्ट पहुँचाएगा। तो आज मैं अपने गेस्ट का आपको तारफ़ करवाता चला जाऊँ। जो आज गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैन ऑफ गॉड, खुदा के अजीम खादिम हैं। खुदा ने अजीम बरक़ात से उन्हें नवाजा है और वो ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी के डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ मसीही मुख्तलिफ इदारों में अंजील का काम करते हैं, डॉक्टर कैसर जूलियस साहब। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस खूबसूरत शो में अपने गेस्ट डॉक्टर कैसर जूलियस साहब को वेलकम करता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहली बात, इस नए साल के मौका पर मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप बताएं कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं और बाज़ लोगों को नए साल के मतलब का ही पता नहीं, उसके पस मंज़र का ही नहीं पता, और नए साल के पस मंज़र की अहमियत को हमारे नाजरीन के सामने आप बयान करें। देखिए, अगर हम बाइबल की तारीख़ में जाकर देखें तो पैदाइश की किताब के पहले बाब में हम देखते हैं कि जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया तो उसने दो बड़े ख़ास नैयर बनाए, एक नैयर अकबर यानी सूरज और नैयर असगर यानी चाँद। और फिर खुदा ने इस तरह से दिन और रात को जो है वो बिल्कुल जो है वो अलहदा किया। और फिर उसी तरह से सीज़न्स यानी मौसम बने, और फिर उसके बाद जो है वो आगे चलकर हम सालों का भी ज़िक्र देखते हैं कि साल भी इसी तरह से खुदा ने जो है वो बनाए हैं। तो बेसिक जो इसका हम कह सकते हैं कि इसका जो मुजद है वो तो खुदा ही है, और खुदा के कलाम में हमें बड़े वाज़ेह तौर से इसके इशारे जो हैं वो मिलते हैं। और इसी एतबार से जिसको हम लूनर कैलेंडर कहते हैं यानी कमरी साल, जो कमरी कैलेंडर्स बने बाद में, जिसमें जैसे यहूदी कैलेंडर है वो भी चाँद के ही जिसको हम कमरी कहते हैं उसके ताल्लुक़ से ही, यानी वो ईद फसा भी मनाते थे तो चाँद के ताल्लुक़ से ही वो मनाते थे। फिर उसका यौम कफ़ारा का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि साल के बाद वो जो है वो आता है। फिर उसके बाद वो ईद फसा को इसलिए मनाते थे कि मिस्र की ग़ुलामी से वो जो है निकले थे, किस तरह से उसको वो याद करते थे। और इस तरह से बहुत सारी उनके जो त्यौहार थे वो यहूदी कैलेंडर में साल बसाल आते थे। तो इस तरह से वो इसको जो है वो मनाते रहे। तो यहूदी कैलेंडर जो है वो उसका ताल्लुक़ इसी ताल्लुक़ से है कि वो कमरी साल के साथ उसका जो है। उसके बाद अब चाइनीज़ कैलेंडर देख लें, वो भी लूनर कैलेंडर है। फिर उसके बाद इस्लामिक कैलेंडर भी है। लेकिन आजकल जो पूरी दुनिया में कैलेंडर जो है वो राइज है वो है अंग्रेज़ी कैलेंडर। लेकिन ये रोमन्स ने जो है, रोमियो ने बनाया, और इसका ताल्लुक़ जो है वो जूलियस सीज़र जो था, जूलियस कैसर, उसने जो है वो तकरीबन 46 क़ब्ल अज़ मसीह में उसने एक तरह के इस कैलेंडर का जो है वो इसको का आगाज़ किया। और जनवरी का महीना जो है वो उनका एक देवता था रोमियो का, जेनस, उसके नाम से उन्होंने जनवरी जो है वो बनाया। और जेनस की जो सबसे बड़ी थी कि ये उसको कहते थे द गॉड ऑफ गेट्स एंड डोर्स, यानी वो गेट खोलता है, डोर्स जो है वो बंद करता है, ओपन करता है। और उसकी वो जो शक्ल, उसका जो इमेज बनाते थे वो दो रुखा था। एक जो है वो सामने की तरफ लुक फॉरवर्ड, और एक था लुक बैक, पीछे की तरफ। वो दोनों तरफ उसके जो हैं वो फेसेस, उसके चेहरे को दिखाया जाता था। तो यानी वो इस तरह से उसके ताल्लुक़ से कि वो जो है वो गेट खोलता है, गेट बंद करता है। तो इस तरह से वो इसका आगाज़ जो है वो होता गया। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी कैलेंडर को मसीही कॉन्टेक्स्ट में जब इसको जो है वो ढाला गया तो इसका आगाज़ जो है वो मसीह की पैदाइश से जो है वो होता है। और देखिए उसमें लिखा हुआ है कि एनो डोमिनी, जो इसका लातीनी में इसका लफ्ज़ है। कभी कभी लोग इसको जो है वो समझते नहीं है, वो समझते हैं कि शायद ये आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट को वो कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी जिस साल हमारा खुदावंद जो है वो पैदा हुआ। तो इस तरह से यानी जो आज कैलेंडर है उसका आगाज़ ही, यानी उसको अगर उर्दू में कहते हैं जी ईसवी कैलेंडर है, या इसको हम एडी के साथ जो है वो याद करते हैं। तो बेसिकली मसीह खुदावंद की पैदाइश जो है वो दुनिया को तकसीम करती है
یعنی مسیح سے پہلے یس، اور مسیح کے بعد، بیفور کرائسٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ جو ہے اینو ڈومنی یعنی ان دا ایئر آف، جس سال ہمارا خداوند پیدا ہوا اس کے بعد اب دنیا جو ہے 2021 جو ہے وہ آ گیا ہے. یس، تو اس طرح سے یہ اشارہ جو ہے جب 2021 کہیں گے تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ مسیح خداوند کی طرف. تو اس اعتبار سے اس کیلنڈر کی جو ہے وہ اہمیت تو بڑی ہے. یس. تو سر ایک اور بات کہ پوری دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو نئے سال میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو مسیحی نقطہ نظر سے اکارڈنگ ٹو دا بائبل نئے سال کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی نقطہ نظر سے اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں کہ زندگی کو دینے والا کون ہے، زندگی کا مالک کون ہے، یس، کس نے ہمیں جو ہے وہ زندگی بخشی ہے. یعقوب کے خط میں یعقوب ہماری مدد کرتا ہے، اس کے 4 باب میں وہ زندگی کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ ایک بخارات کی مانند ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی جو ہے وہ غائب ہو جائے. اور اسی کانسیپٹ کو شیکسپیئر نے جو انگریزی کا ایک بڑا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک جو ہے وہ سٹیج شو ہے اور جو لوگ ہیں وہ ایک طرح کے ایکٹرز ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا سین کر کے آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ مسیحی نقطہ نظر سے جب سال بدلتا ہے تو ہمیں ایک یاد دہانی بھی ہے کہ اس زندگی کو دینے والا کون ہے. بہت سارے ہمارے ایسے دوست، ایسے لوگ جو نئے سال میں نہیں داخل ہو سکے، وہ 2020 میں ہی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اس طرح سے ہم جو زندہ ہیں ہمارے لیے یہ بہت بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اور سال جو ہے وہ بخش دیا ہے. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ زندگی تو چل رہی ہے، اور جب رات کے 12 بجے ہیں اور 31 دسمبر رات کے 12 بجے کے بعد ایک کلک ہی ہوتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے بعد سال ایک دم سے تبدیل ہو جائے، ہم داخل ہو جاتے ہیں. تو ایک بڑا اور ایک عجیب سی فیلنگز اور احساس ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک سال مکمل ہوا ہے اور اب اگرچہ اگلے سال میں داخل ہو چکے ہیں، ایک کلک کے ساتھ جو اگلے سال میں ہم داخل ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ ہم اس بات کو یاد کریں کہ خدا نے ہمیں زندگی دی اور اتنے سال ہم نے مکمل کیے اور اب ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے. لیکن اس کی دوسری اہمیت جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی پرانی زندگی کو دیکھتے ہیں جو مسیح کے بغیر زندگی ہے اور ایک مسیح کے ساتھ جو ہے وہ زندگی ہے، تو اس طرح سے اگر ان لوگوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ مسیح کے ساتھ نہیں گزاری، ان کے لیے ایک طرح کی یاد دہانی بھی ہے کہ وہ ایک نئے طور سے جو ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں نئے سال کے ساتھ. تو مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس بات کو یاد کریں کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، وہی مالک ہے، تو پھر اس کے جلال کے لیے گزرے. اور پھر دوسرا جو ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہا پچھلے سال یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر نیا سال ایک چیلنج ہے، ایک یاد دہانی ہے اور ایک طرح کی دعوت عمل بھی ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. اور جب ہم کر لیتے ہیں ایک دفعہ نئی زندگی کا آغاز تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا خدا کا فضل ہے کہ ہمیں اس نے اعزاز دیا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے، ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہو گئے. اور یہ سارا کا سارا وہ پریولیج ہے، وہ اعزاز اور استحقاق ہے جو ہمیں مسیح میں ملتا ہے، جو مسیح کے بغیر نہیں ہے. تو کرسمس کے موقع پر لوگ آپس میں اکٹھے ملتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے ہیں، اور نئے سال کے موقع پر بھی جب داخل ہوتے ہیں، نئے سال کے موقع پر بھی اجتماعی طور پر لوگ آپس میں ملتے ہیں، نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اجتماعی سطح پر نئے سال کو منانا کیوں مفید ہے، اکٹھے ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو شخصی جو ہم نے پہلے باتیں کر رہے تھے کہ شخصی طور پر اس کی شکر گزاری ہے، لیکن ایک ہمیں ایز کمیونٹی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت کیا ہے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ، کس سے بیلونگ کرتے ہیں. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو اس کا مطلب ہم مسیح سے کے ساتھ ہمارا تعلق، اس سے بیلونگ کرتے ہیں، اسی لیے ہم مسیحی ہیں نا. تو پھر ہمیں یہ ایز کمیونٹی، ایز مسیحی ہوتے ہوئے یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے ایک مسیحی
کمیونٹی کے طور سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور ہم نے کیسا اپنا حصہ ادا کیا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک میں جو کلیسیا ہے اس کی ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے بطور جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی کمیونٹی کو بطور ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم اپنی ایز کمیونٹی کو دیکھیں، جو سینس آف کمیونٹی ہے کہ ہم ایک کمیونٹی، ہم ایک لوگ ہیں، اور ہم کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ ہم خداوند سے۔ اور آپ دیکھیں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ اس نے بدن کے ساتھ، کہ تم میرا بدن ہو، دا باڈی آف کرائسٹ، مسیح کا بدن ہے۔ تو بدن جو ہے اس کا کیا ہے کہ ہر ایک عضو جو ہے اس بدن کے اندر، اس کے اندر ایک اتحاد ہے، ایک ہارمنی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں۔ ہاتھ کو کچھ ہوتا ہے تو سارا بدن ہی تکلیف میں ہوتا ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا چلو پاؤں کا مسئلہ ہے تو میرا ہاتھ یا کوئی یا منہ یا ناک یا اس کا نہیں مسئلہ، وہ پورے بدن کا مسئلہ ہے۔ تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم آرگنائزیشن نہ سمجھے، اس کو آرگن سمجھے، عضو ہے، بدن ہے، تو پھر ہمیں اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم پچھلے سال کو دیکھتے ہیں، اس پر نظر کرتے ہیں کہ ایز کمیونٹی ہم نے پچھلا سال کس طرح سے گزارا ہے، کس طرح سے ہم نے مسیح کی گواہی اپنی زندگی سے بطور کمیونٹی جو ہے وہ دی ہے، اور پھر ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ تو اگر ہم کمزور رہے تو اب یہ وقت ہے کہ اب ہم اس کو ختم کریں اور ایک نئے طور سے کمیونٹی کے طور سے جئیں اس ملک میں، تاکہ ہمارا جو حصہ ہے، ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑا پازیٹیو ہو، مثبت ہو، اور بڑا پروڈکٹیو ہو، پھلدار، جس سے لوگ دیکھیں کہ واقعی یہ مسیحی جو ہے وہ کمیونٹی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بطور کمیونٹی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایز کمیونٹی آواز اس لیے بھی کبھی زیادہ مؤثر نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ یونٹی، اتحاد اور یگانگت نہیں ہے، صلح نہیں ہے۔ تو نیا سال ہمیں ریمائنڈ بھی کرواتا ہے کہ ہم ایز کمیونٹی کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہمیں اتحاد اور یگانگت اور صلح کی اور یونٹی کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور پھر ہی ہم اس ملک میں ایک اپنا بہتر جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ تو آج خدا کے خادم نے بڑی عظیم باتیں آپ تک پہنچائی ہیں نئے سال کے تعلق سے، نئے سال کا پس منظر، اور مسیحی قوم اور ایمانداروں کو کس طرح نیا سال منانا چاہیے اور کس طرح اجتماعی سطح پر اس کو منانے کی ضرورت ہے، اور کس طرح یہ مفید ہو سکتا ہے۔ مزید اور اچھی باتیں نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں، ہم سیکھیں گے، سنیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو چھو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے نئے سال کے تعلق سے، بڑی زبردست باتیں آج خدا کا خادم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو سر، ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ نئے سال کو لوگ اجتماعی سطح پر اور انفرادی طور پر مناتے تو ہیں، اور بعض لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں اور غلط طریقے سے اسے مناتے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کو کس طور سے، کس طرح ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے جو خدا کے لوگ ہیں ان سے ہٹ کر دوسرے لوگ غلط طریقے سے اس کو لیتے ہیں کہ نیا سال نہیں منانا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جب نیا سال آتا ہے
تو بیسیکلی وہ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی لے کر آتا ہے کہ ہم نے پچھلا سال کس طرح سے گزارا اور اب ایک نئے سال کو ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ گزارنا ہے. لیکن جس طرح سے ہم اس کی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو مناتے ہیں بطور کرسچن کمیونٹی، شاید وہ سیلیبریشنز بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اتنی بابرکت نہیں ہیں، وہ شاید اس سے ہرٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں ایک ایز کمیونٹی اور بطور کلیسیا کے جو خدام ہیں ان کو اپنی اپنی علاقائی کلیسیاؤں میں اپنے لوگوں کے ساتھ اس بات کو چیلنج کے طور پر دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. یا شاید جس طرح سے شور شرابہ اور بڑا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، جس سے ایک فائرنگ بھی کرتے ہیں، ہاں فائرنگ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب دوسرے لوگ جو غیر مسیحی ہیں جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، تو اس سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے ہم ان کو برکت کے لیے ان کو چیلنج نہیں دے سکتے. تو اگر ہم اس کی ریئل سینس کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ایک سال ہم نے ختم کیا اور ایک نئے سال میں داخل ہو گئے، اور یہ شکر گزاری کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے، اور خدا کے حضور جھکنے کی جو ہے وہ بات ہے. اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکیں اپنی زندگی سے، اور وہ کام جو شاید ہماری زندگی کے کچھ ایسے تاریک پہلو تھے انفرادی طور پر اور کمیونٹی کے طور پر، ان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ کر نئے عزم کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کریں. غریبوں کے ساتھ ہم نے کیسے سلوک کیا، جو ہمارے پڑوسی تھے ہم ان کے ساتھ کس طرح سے ہمارا رویہ رہا، اور ہمارا اپنے جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ سلوک کیا ہے. یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جب ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں گے اور بری باتوں کو ترک کریں گے اور نئی اور اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تو یقیناً ہماری زندگی دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہوگی، اور پھر نئے سال کا پیغام جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی کمیونٹی کو یہ سال جس طرح سے 31 دسمبر سے ہم گزر گئے اور اب ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، تو اگر ہم نے غلط طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے تو لیٹس سی، یہ ایک چیلنج ہے کہ اب 2021 کو ہمیں اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرنا. آج پہلا ہی دن ہے اس نئے سال کا، اور اسی سے ہم اپنی زندگی کا جو ہے وہ آغاز بہتر طریقے سے کریں، تاکہ ہماری گواہی جو ہے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح سے بلونگ کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہو، اور دوسرے جانیں کہ ہم مسیح کے ہیں. کیونکہ خداوند نے یہ بڑا واضح کیا، اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اس سبب سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. آمین. تو اگر یہ والی چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر شاید ہمیں مسیحی کہلوانے کا حق بھی نہیں ہے. تو ہمیں اب جو مسیح کے پیروکار ہیں، ایماندار ہیں، یا مسیحی قوم ہے، مسیح پر بلیو تو کرتے ہیں ہم، تو سیلیبریٹ بھی مسیح میں ہو کر ہمیں نئے سال کو کرنا چاہیے. بالکل. تو اگر ہم مسیح کے کاموں کو دیکھیں، نئے سال کو ہم مسیح میں ہو کر جب مناتے ہیں، تو مسیح کے کاموں کے ساتھ نئے سال کا کیا تعلق ہے، یہ بھی پیغام ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر مسیح ہوتے ہوئے ہم مسیح ہیں تو ہمیں اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ مسیح کے کاموں کو دیکھیں، اس نے سارے کام اچھے کیے ہیں، اور نئے سال کا آغاز بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے جس طرح مسیح نے اچھے کام کیے. بالکل. دیکھیں جب خداوند نے اپنے شاگردوں کو بلایا نا، تو اس نے کہا میرے پیچھے ہو لے. انگریزی میں دیکھے تو اس کا مطلب کم فالو می. تو مسیح خداوند نے یہ نہیں تھا کہ یہ میری تعلیم ہے یہ لو، اور یقیناً اس کا بھی تعلق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، بٹ بیسیکلی خداوند نے جو بلاوا دیا، جس کو ہم انگریزی میں کالنگ کہتے ہیں، اور وہ ہر مسیحی کی ہے. شاگردوں کو جب اس نے بلایا تو اس نے کہا کم فالو می. اس کا مطلب یہ تھا کہ مسیح نے کہا کہ جو میرے پیچھے ہو لے، یعنی میرے نقش قدم پر، میرے پیچھے پیچھے جس طرح سے وہ چلا، اسی طرح سے ہمیں چلنے کی جو ہے ضرورت. جس طرح سے اس نے اس دنیا میں زندگی گزاری، اس طرح سے ہمیں بطور مسیحی اس کے پیچھے چلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اسی لیے جیسے میں نے پہلے کوٹ کیا کہ اس نے کہا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے کہ ہم مسیح میں ہمیں کتنا بڑا استحقاق اور حق جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ ہم مسیح میں نئے لوگ بن گئے. پرانی انسانیت جو ہے وہ جاتی رہی،
اور مسیح کے وسیلے سے ہم اس خدا باپ کے قریب ہو گئے. جو گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان جدائی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اور اسی لیے پالوس رسول افسیوں کے خط میں خاص طور سے اس لینگویج کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہم جو نزدیک تھے، یعنی وہ یہودیوں کی بات کرتا ہے کہ ہم یہودی تھے، ہم سمجھتے تھے ہم خدا کے قریب ہیں، ہمیں خدا کے سارے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، سارے استحقاق جو خدا نے دیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیں دیا ہے. اور پھر وہ ان کو کہتا ہے جو غیر قوم تھے کہ تم جو خدا سے دور تھے. تو وہ کہتا ہے دونوں کو ہی خدا نے ایک کر کے مسیح میں خدا نے اپنے پاس جو ہے وہ بلایا، ہم اس کے قریب ہو گئے ہیں. تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے اور مسیح میں ہم کیا کچھ بن گئے ہیں. وہ روحانی برکتیں جو مسیح میں ہمیں ملی ہیں ان کی ہم جو ہے وہ شکر گزاری کریں. تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس نئے سال پر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے مسیح کو فالو کیا، کیا ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلے. تو اگر ہم پچھلے سال نہیں ایسا کر سکتے تو نیا سال جو ہے وہ ایک نئے عزم کا بھی جو ہے وہ سال ہے کہ اب ہم مسیح کے جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے پچھلے سال چلے اور اب ہمیں نئے سال میں کس طرح سے مسیح کو فالو کرنا ہے. تو سر بہت خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ نیا سال کس طور پر ہمیں نئے عزم یعنی آگے بڑھنے کے لیے تحریک بخشتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں اس شو کے ہمارے ناظرین کو آپ تحریک دیں کہ تاکہ نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہمیں اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کون سے ایسے ٹارگٹ کو ہمیں اچیو کرنا چاہیے. آخری پیغام ہمارے ناظرین کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، نیا جو عزم ہے انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں ایک نیو ریزولوشن، کہ ہم ایک نیا فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں، نئے طور سے جینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو نیا عزم ہم مختلف انداز سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لوگوں کو اگر دیکھیں نا تو کہیں گے جی نیا سال آ گیا ہے، اب نے اس سال کا ریزولوشن کیا ہے، ایک نیا عزم آپ نے کیا کیا ہے. آپ اس کو سیکولر انداز سے بھی دیکھیں اور پھر اپنی مسیحی زندگی کے تعلق سے بھی دیکھیں. اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ نئے سال میں اگر آپ کی صحت، آپ واک نہیں کرتے، سپوز ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، تو آپ ایک نیا ریزولوشن کر سکتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنی جو یہ بدن بھی خدا کی نعمت اور برکت ہے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے مجھے اب مارننگ واک کرنی چاہیے، مجھے ایکسرسائز کرنی چاہیے. اگر میرے کھانے میں بڑے میں وہ یہ گھی والے اور اس طرح کے پراٹھے اور یہ چیزیں، تو یہ صحت کے لیے جو آپ ایج میں زیادہ ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں جو اس طرح کی اویئرنیس ہونی چاہیے. تو اگر پچھلے سال میں ہم نہیں کر رہے تھے تو اس سال میں ہم یہ ہے کہ اب ہم اپنی صحت کو کس طرح سے جو ہے وہ بہتر بنائیں گے. نوجوان تو پراٹھے کھا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی ایج میں آگے بڑھنا ہے. تو میں آج پراٹھا کھا کر آپ ضرور کھائیں، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو لائف سٹائل ہے نا اس کو چینج کرنا چاہیے. تو نیا سال بھی ہمیں لائف سٹائل کے بارے میں بتاتا ہے کہ اپنا لائف سٹائل ہم چینج کریں. تو دیکھیں کہ پچھلے اگر کوئی اور بری سگریٹ پیتے ہیں، کوئی اور جو آپ کی صحت کے لیے کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑیں اور اپنا نیا لائف سٹائل جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جئیں، تاکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو. تو ان چیزوں پہ ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو بری عادات ہیں، پچھلے سال میں کئی قسم کے جھوٹ لوگ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہ سچائی پر قائم نہیں رہتے، ٹرسٹ نہیں ہے اور لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے وہ جو ہیں وہ تاریک پہلو ہیں، ڈارک کہہ سکتے ہیں کہ ایسپیکٹس ہیں اور گرے ایریاز ہیں. ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں مسیح میں، تو پھر ہم ان کو ایک طرف کر کے ہم نئے سال میں اب نئے عزم کے ساتھ ریزولوشن کہ اس سال میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اگر ہم مدد نہیں کرتے غریبوں کی اور غریبوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیسے مسیح کے جو ہیں وہ شاگرد ہیں، اس کے پیروکار ہیں. تو یہ ساری جو ہیں یہ ریزولوشنز ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بہت لمبی لسٹ تو بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے کچھ اہم باتیں اگر ہم ان کی شناخت کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اچھا نئے سال میں اب میں نے ان میں سے 3 یا 4 باتیں اپنا جو ریزولوشن اپنا عزم کرنا ہے اور ان کو پھر میں نے
پرانی باتوں کو چھوڑ کر نئی باتوں کو جو ہے وہ اپنانا ہے. Yes. تو یہ ریزولوشن جو ہے وہ ہمیں کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور روحانی طور پر دیکھیں کہ اگر ہم مسیح کے بغیر تاریکی میں اس کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں تو نیا سال ہمیں چیلنج دیتا ہے کہ ہم مسیح کے نور میں، مسیح کی روشنی میں داخل ہوں، اس کے ساتھ ایک نئے رشتے کے ساتھ اپنے نئے طور سے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا عزم کریں. اور جو ایک دفعہ مسیح کا مزہ چکھ لیتے ہیں، Yes. اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، Yes. ان کی زندگی وہ پرانی نہیں رہتی، بے شک. وہ بالکل جو ہے وہ Change. بالکل تبدیل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. مجھے ایک بزرگ کی کہانی یاد ہے کہ وہ بہت اس کی زندگی شراب اور اس طرح کی بری عادات میں جو تھی، اور ایک شادی پہ اس کے جب اس نے مسیح میں اپنی زندگی کا آغاز کیا، وہ بزرگ ہو گئے تو اس کے دوست پرانے تھے اس کو بلا رہے تھے، اس کو بلا بھی تو ادھر آ ادھر آ. تو اس نے کہا، اس کا نام ڈوگر تھا، کہ تو نہ ادھر آ ڈوگر. تو وہ کہنے لگا کہ ڈوگر مر گیا ہے. اچھا. اب یہ جو ہے یہ ایک نیا ڈوگر ہے جو مسیح میں ہے. Yes. تو یعنی یہ ہے کہ پرانی زندگی بالکل ہم دفن کرتے ہیں Yes. اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں جو مسیح میں ہے، اور اس میں پھر ہم نئے طور سے جو ہے وہ جیتے ہیں. تو وہ نئی زندگی جو ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے. صرف دعویٰ تو نہیں ہے کہ میں نے مسیح عملی طور پر، کیونکہ کیسے لوگ دیکھیں گے کہ ہم نئے ہیں اگر ہماری زندگی تبدیل شدہ ہے تو وہ ہمارے کاموں سے ہی. اور اسی لیے یعقوب کا خط اسی چیز پہ بہت زور دیتا ہے کہ ہم کس طور سے مسیح میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں نئے طور سے جینے کی بھی ضرورت ہے. اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے پاؤں کو کیسے استعمال، اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو ایک پوری نئی زندگی کا جو کانسیپٹ ہے مسیح میں ہمیں جو دیا گیا ہے، نیا سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے نئی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کا جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ریزولوشن اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. تو میں یہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جتنے بھی ویورز ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ان کو ایک دعوت عمل بھی ہے کہ ہم اس سال پر اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک نیا عزم، نیا ریزولوشن کریں کہ دیکھیں کہ پرانی زندگی میں یہ تھا پرانے سال میں، اس کو میں اب چھوڑ کر ایک نئے سال میں داخل ہو گیا ہوں اور اب میں اس طور سے نئی زندگی جو ہے وہ اپنی بسر کروں گا. اور یقیناً ہم سب کمزور ہیں اور خدا ہمیں طاقت دیتا ہے، اس کا روح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم اس نئے عزم کے ساتھ جینے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر خدا کی مدد ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہی میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے اور تمام ویورز کے لیے کہ خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم نئے طور سے جو ہے وہ اپنی زندگی مسیح میں گزاریں، تاکہ ہماری زندگی کے وسیلے سے لوگ جانیں اور دیکھیں کہ ہم کس کے شاگرد ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا. تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے شو کا. تو آخری پیغام خدا کے خادم نے یہی دیا ہے کہ پچھلے سال اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں تو جھوٹ کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، ریگولر دھوکہ دیتے رہیں تو دھوکہ دینا چھوڑ دیجئے. نئے سال کا آغاز نئی باتوں سے، نئے عزم کے ساتھ کیجئے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. اپنا خیال رکھیے گا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اب ہمیں اجازت دیجیے، اور اس نئے سال کے موقع پر میرا ایمان ہے کہ خدا ڈھیروں خوشیوں سے آپ کو نوازے گا. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.